अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की सियासत इस वक्त एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आ खड़ी है जहां बुलंदबाग दावों और ज़मीनी हक़ाइक़ के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है। टाइगर फोर्स के तजर्बे से शुरू होने वाला ये सफ़र अब रिहाई फोर्स के क़याम तक आन पहुंचा है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अब तक का सबसे बड़ा जारहाना मौक़िफ़ अपनाते हुए दो टोक अल्फाज में वार्निंग दे दी है कि तहरीक इंसाफ ने बहुत सब्र कर लिया, अब दीवार से लगने का वक्त गुजर चुका है। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो हम उंगली टेढ़ी करना भी जानते हैं। जिस तरह हमने देखा तमाम आईनी कानूनी जमहूरी रास्ते अपनाने के बाद हमारे साथ ऐसा रवैया रखा जाता है कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब के लिए उनके जाती मुअल्लिजीन को नहीं छोड़ा जाता, तो मुझे लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अभी उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। इसलिए आज स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूँ। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये नई फोर्स इमरान खान को जेल से निकालने में कोई कलीदी किरदार अदा कर पाएगी, या ये भी माजी के उन वादों की तरह एक नया बयानिया साबित होगी जिनकी मियाद गुजर चुकी है। नाज़रीन, इमरान खान को जेल में कैद 900 से जायद रोज गुजर चुके हैं। इस दौरान अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की रिहाई के लिए कभी संजानी जलसे में हुकूमत को ललकारते हुए 15 रोज की मोहलत दी, तो कभी लाहौर में खड़े होकर 90 रोज का अल्टीमेटम दिया। अलीमा खान ने तो एहतजाजी तहरीक को नुक्ता अरूज पर पहुंचाने और उसमें इमरान खान के बेटों की शमूलियत का ऐलान भी किया था, जबकि नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अपनी पहली तकरीर में इश्क़ इमरान का नारा लगाते हुए खुद को एहतजाजी तहरीक का चैंपियन करार दिया था। इमरान खान ने कहा है हमें तहरीक शुरू करनी पड़ेगी, और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए। इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। 1 से 2 हफ्ते में इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। आज फैसला कर लो, इन 90 दिन के अंदर अब हमने सिस्टम के साथ जो भी करना है, जैसी तहरीक भी चलानी है, जो भी करना है हमने करना है। बस 90 से 91 वाला दिन या तो फिर हम ये काम छोड़ दें और या फिर अपनी मंजिल हासिल कर लें। ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊं। इमरान खान की रिहाई के लिए मैंने आज से जो है इकदाम उठाने शुरू कर देने रही। आपको पता है कि मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूं। नाज़रीन, तमाम दावों, नारों और जज्बाती बयानात के बरक्स ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि जब इमरान खान की सेहत और बीनाई से मुतल्लिक़ तशवीशनाक खबरें सामने आईं तो तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक एहतजाज किया, धरने दिए, रास्ते बंद किए गए। फिर अदालती हुक्म और एहतराम रमज़ान की बुनियाद पर एहतजाजी धरनों को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन मुलाकातों पर लगी पाबंदी अब भी बरकरार है। शायद यही वजह है कि अलीमा खान ने आज एक अहम बयान दिया जिसमें एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद ना करने और इमरान खान के अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इलाज की बात की गई। इमरान खान ने मेरी बहन को जब दिसंबर की 3-4 तारीख को जब मेरी बहन की मुलाकात हुई, उसको कह के भेजा था मेरी जिंदगी खतरे में है। क्या पता इसी वजह से उनकी मुलाकातें उसके बाद फैमिली के साथ और हर इंसान के साथ बंद कर दी गई। हम आपको कहते हैं आप इसे इलाज करवा लें, हम अपनी ये डील ऑफर करती है। आप सिर्फ इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में ले जाकर हमारी फैमिली की मौजूदगी में और हमारे डॉक्टर्स की मौजूदगी में और स्पेशलिस्ट के साथ हम उनकी आँख बचाने की कोशिश करना चाहते हैं। इमरान खान के साथ अगर आप ये करेंगे, वक्त मुश्किल आपके लिए हो गया। नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई को लेकर तहरीक इंसाफ में बढ़ते हुए अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें अब नई नहीं रही। अब सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के पास अपने लीडर की रिहाई के लिए वाकई कोई ठोस और अमली मंसूबा मौजूद है, और क्या बाहर मौजूद क़यादत वाकई इमरान खान की रिहाई चाहती है या वो अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ़ है। इस सारी सूरत हाल पर आज हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, टाइगर फोर्स से लेकर अब रिहाई फोर्स तक क्या एहतजाजी तहरीक का सिर्फ नाम बदलने से ग्राउंड पर वाकई कोई तब्दीली आएगी, या फिर ये कारकुनों को मसरूफ रखने का एक नया तरीका है। सवाल नंबर 2, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इमरान खान की रिहाई के लिए रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया, जिसकी रुकनीत के लिए तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों की एक बार फिर रजिस्ट्रेशन करेगी। मौजूदा हालात में अगर ये डेटा मुखालफिन के हाथ लग गया तो इन कारकुनों की हिफाजत की जमानत कौन देगा? क्या क़यादत उन्हें एक बार फिर आजमाइश की भट्टी में झोंकने की तैयारी कर रही है? सवाल नंबर 3, इमरान खान की सेहत को लेकर तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पार्लियामेंट तक एहतजाज किया, धरने दिए, लेकिन फिर खुद ही उन्हें ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इन धरनों और एहतजाजों का हतमी नतीजा आखिर निकला क्या? सवाल नंबर 4, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का इंदिया दिया है।
کیا پارٹی کے اندرونی خلفشار اور قیادت کی آپسی رساکشی ہی وہ اصل رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے تحریک انصاف کا کوئی بھی احتجاجی فیصلہ کن ثابت نہیں ہو رہا؟ سوال نمبر 5، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے عمران خان سے ڈیل کی 2 سنجیدہ کوششوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ کوششیں کب، کس سطح پر اور کس کی ثالثی میں کی گئی تھی؟ کیا ان کی تفصیلات عوام کے سامنے لائی جا سکتی ہیں؟ سوال نمبر 6، آج سینٹر فیصل واڈا نے رانا ثناء اللہ کو مخاطب کر کے ٹویٹ کیا کہ رانا صاحب ہوا میں سیاسی تیر نہ چلائیں، سیاسی باریک وارداتیں اب پرانی ہو گئی، کچھ نیا سوچیں۔ یہ کچھ نیا سوچیں کا جملہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ کیا فیصل واڈا حکومت کی نئی حکمت عملی اپنانے کا مشورہ دے رہے ہیں یا یہ رانا ثناء اللہ کی پالیسی پر طنز ہے؟ سوال نمبر 7، عمران خان کو ہسپتال منتقل کریں، اسٹیبلشمنٹ پر نام لے کر تنقید نہیں کی جائے گی۔ کیا علیمہ خان کے اس اہم بیان کے بعد عمران خان کو ذاتی معالج تک رسائی دے کر ہسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے؟ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ 4 سینئر صحافی آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسار رانا صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں بطول راجپوت صاحبہ، اس کے ساتھ ساتھ گوہر بٹ صاحب یا اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں، اور ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں شفا یوسف زئی صاحبہ۔ رانا صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ رہائی فورس، عمران خان رہائی فورس، یہ پریکٹیکل سٹیپ ہے یا آپ کے خیال میں ایک اور ٹرک کی بتی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے اور اس کے جناب پیچھے چلنا شروع ہو جائے، رمضان کے بعد یہ فورس جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی، اور کیا کر سکتی ہے یہ فورس؟ یہ 7 سوال ہیں، ان میں سے 4 لازمی ہیں یا 3 یا سب کے نمبر برابر ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں تاکہ میں اس کے مطابق پھر بات کروں۔ امتحان ویسے ہی بڑا مشکل ہے آپ کا۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، آپ کمپارٹ نہ لائیے گا نا میری۔ وہ میں فیصلہ میں نے کرنا ہے، نہیں فیصلہ آپ نے عوام نے کرنا کرنا۔ میں نہیں، مجھے اگر اپنے جواب پہ یقین ہو تو پھر میں پاس ہوں۔ بس ٹھیک ہے، آپ اپنا یقین پختہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، مطلب میرا رزلٹ فارم 45 کا ہی نکلے گا۔ 45 کا نکلے، عوام تو سب کچھ دیکھ رہی ہے سامنے، یہاں تو چھپ چھپا کے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ واہ، یہ بات تو ہے، نہیں آپ کے پروگرام کی یہ بات تو ہے کہ جو ہوتا ہے کھل کے ہوتا ہے۔ کھل کے ٹھیک ہے، اچھا اب آپ دوبارہ سوال کریں، میں ذرا باتوں میں بھول گیا۔ آپ ادھر بھول گئے تھے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ عمران خان کی رہائی فورس یہ جو بنائی جا رہی ہے، یہ واقعی کچھ کر سکتی ہے؟ کیا کر سکتی ہے عید کے بعد؟ اور یا پھر یہ ایک اور ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے جو ہے وہ کارکنوں کو لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں سہیل آفریدی کی پوزیشن کو پہلے سمجھیں۔ جی بتائیں۔ اگر اس کے صوبے میں روڈ بند ہوتے ہیں تو بینگ چیف ایگزیکٹو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ روڈ بند نہ ہونے دے۔ ٹھیک ہے، چیف منسٹر چاہے ہے اپنے کارکن کر رہے ہوں، میں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں۔ وہ میرا ذرا آپ سمجھتے ہیں نا کہ چیز میں تھوڑا لے کے چلتا ہوں، آپ کریں بلڈ اپ، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، اگر وہ ان کو نہیں بیٹھنے دیتا تو کارکنوں سے کہتے ہیں یہ دوسرا گنڈا پور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا وہ کوئی درمیانی رستہ کہ تسی کر ہی جاؤ، کوئی نہیں یہ وہ، تو جہاں پہ اس کی کچھ چیزیں سیٹل ہو رہی تھی، ہوئی ہیں، یہ معاملات ٹھیک چل رہے ہو رہے تھے، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے پھر بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی پوزیشن تھی بڑی خطرناک، خوفناک۔ اس میں اسے ایک اچھا سہارا ملا پشاور ہائی کورٹ کے حکم کا، انہوں کا بھی خالی کرائیں، انہوں نے کہا جی میں تو نہیں کہہ رہا، عدالتیں کہہ رہی ہیں اسے صاف کر دیں، ٹھیک ہے نا، ایک پوزیشن اس نے بنا لی۔ لیکن اب جس جگہ پہ وہ بات چلی گئی تھی عمران صاحب کی صحت کے حوالے سے، ایک دم اگر وہ نیچے جمپ مار کے کہتے ہیں جی سب ہو گیا ختم جی بس ہو گیا کام تے، تو پھر ایک بہت بڑا سوال بن جانا تھا کہ بھئی اتنا اوپر لے جا کے ایک دم بھی ختم ہو گئے، تو اس کے لیے کوئی تو ایک رستہ نکالنا تھا نا آپ نے، کوئی ایک ایسی جسٹیفیکیشن ورکر کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کا مورائل کو برقرار رکھنے کے لیے، اس چیزوں کو آگے کہ یہ ایک فورس بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ فورس کیا کرے گی؟ کیا یہ وہ پیڈ لوگ ہوں گے جو دھرنا دیں گے 3 مہینے ان کو تنخواہیں مل جائیں گی، یا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو ڈنڈے سوٹے کی کوئی پریکٹس کرائی جائے گی، یا یہ وہ لوگ ہوں گے جو جناب علی کے جا کے روڈ ان کا آ جائے گا کہ بند کر دیں تو وہ جا کے بند کر دیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا کرے گی پھر یہ فورس؟ یہ بنے گی نہیں، یہ فورس بنے گی نہیں۔ میں آپ کو تو پھر ٹرک کی بتی ہوئی نا؟ نہیں، ٹرک کی بتی اس لیے نہیں ہے کہ اس دوران انہوں نے اپنی تیاری تو پوری کرنی ہے، اچھا ٹھیک ہے نا۔ وہ والی آپ کی بات کہ اگر یہ لسٹیں ہی بنا دیں گے تو پھر تے وہ ساری زندگی تسی لگ رہو احتجاج نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے لسٹیں بنانی انہوں نے لسٹیں پرووائڈ بھی کر دینی ہے۔ میں ان کے ایک وہ بڑے قریبی یوٹیوبر ہیں، انہوں نے پورا پروسیس بتایا، انہوں نے کہا کہ جناب ہر ضلعی سطح کے اوپر، تحصیل سطح کے اوپر جو ہے ڈیسک لگائے جائیں گے، اس پہ رجسٹریشن ہوگی، آپ کو کارڈ ملے گا، عمران خان رہائی فورس کا ایک کارڈ دیا جائے گا، یہ آپ کی پہچان ہوگی، اس سے آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ اور وہی کارڈ تھانے پہ چلے جائیں گے کہ اے بندے نے وہ سکا ماننی پنجاب حکومت، یہاں پہ تو کوئی دل میں عمران خان زندہ باد کہتے تو انہوں پھڑ کے لے جاندے نے، تے جے کارڈ بن گیا تو زندگی سمجھ لے کہ مک گئی نا۔ تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں ایسی خواب اور خیالوں والی بات ہے۔ پریکٹیکلی یہ ہے کہ اگر معاملات سیٹل ڈاؤن نہ ہوئے، جو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا،
अगर ना हुए इस फोर्स की जरूरत ही नहीं रहेगी, वो है ही नहीं। ये तो लोगों को, वर्कर्स को मुतमईन करने की कोशिश है कि ताकि उन्हें ये हो कि यार हमने मार खाई, सड़क पे खड़े हुए, सर्दियों में हमने ये किया और अचानक आज चुको कार जाओ और खत्म, अब व्हाट नेक्स्ट नेक्स्ट है। ठीक तो ठीक, इसके लिए ये बहुत जरूरी था। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं जो आखिरी जुमला, तैयारी है, और ईद के से पहले पहले, वैसे तो मार्च से पहले पहले मैंने आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि कोई बड़ा कुछ होगा, कुछ ना कुछ होने वाला है बड़ा। वर्ल्ड कप का फाइनल होगा, मतलब क्या, मैं समझा नहीं, मतलब बड़ा कुछ तो कुछ भी हो सकता है, बड़ा कुछ होगा यार। मैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हूं, मैं क्या ना, मैं को बड़ा देखिए सियासी बात करूंगा यार, तो ये वाला ये जो हमारे टिपिकल टेलीविजन के ऊपर जो है ना, ये वाला जो एनालिसिस होना है, मैं तो दस कुछ बड़ा होने वाला है, इनकी बड़ा होने वाला है, मतलब बताया क्या बड़ा वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है। कोड़ी का मैदान, मार्च आ गई, आपने तो मार्च में आप बता देना, मतलब थोड़ा कोई हिंट तो दे कि बड़ा क्या होने वाला है। चीजें चल रही हैं, मेरे इल्म में है, चल रही है चीजें, मुझे इतना इजी ना ले, मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप एक बहुत मुश्किल सवाल है। हाँ, और ये वो सवाल है जिसको कभी भी हल नहीं हो सकता। ठीक, तो मैं कुछ होगा, और आई होप कि वो पॉजिटिव होगा। ठीक, बतूल साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद, आप पहली दफ़ा प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आई। ये गुफ्तगू आपने सुनी, ये जो अब फोर्स बन रही है, वो इसार राना साहब कह रहे हैं कि ज़रूरी था, चीफ मिनिस्टर को जो है कारकुनों को भी ठंडा करना था, इसलिए चलें ये एक प्रोजेक्ट कह लें या एक कैंपेन कह लें, चलें वो लॉन्च जो है वो की गई। कर सकती है ये रिहाई फोर्स कुछ अमल दरामद कर सकती है, कोई इमरान खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा कर सकती है? देखिए, अगर उनकी पार्टी उनके लिए जो भी कर सकती है वो उसका हक है, लेकिन हम इसको थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। इस फोर्स की ज़रूरत क्या है, आप मुझे बताएं। कैसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके 77 से ज़्यादा MNAs हैं, जिसकी इलेक्शन में जिसका फुट होल्ड बहुत ज़्यादा है, जिसका वोट बैंक बहुत बड़ा है, जिसकी सूबे में पूरी गवर्नमेंट है, उसको अपने इलेक्टेड नुमाइंदों की बजाय एक फोर्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई? यू डोंट नीड दैट। आप मुज़ाकरात का रास्ता ही अपनाएं, आप अपना जो आपकी पॉलिटिकल फुटिंग है, आप उस पर अपनी पॉलिटिकल पोस्चरिंग को बेहतर करें। तो मुझे तो फ्रैंकली ये आइडिया समझ नहीं आया पॉलिटिकली, इट डज नॉट मेक सेंस टू मी एट ऑल। मोबिलाइज करने के लिए शायद, और दूसरा कि चले सपोज बनी गई फोर्स, अब वो फोर्स बेचारी करेगी क्या वो फोर्स सड़कों पे निकलेगी? उसका मोमेंटम कैसा होगा? हु वुड डिटरमिन दिस कि जो नंबर ऑफ लोग निकले हैं बाहर, वो इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप कर सकेंगे जो अगस्त में नहीं हो सका या जो 26 मार्च को नहीं हो सका? वो हाउ वुड यू मेक श्योर कि इतने लोग निकलेंगे? क्योंकि मैं जब कुछ PTI के इंसाइडर से बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि हमारे लोग नहीं चाहते मज़ाहमत। ज़्यादातर जो PTI के लोग हैं वो मज़ाहमत नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि बातचीत हो। और इसीलिए जो ग्रुपिंग है, जो प्राइम ग्रुपिंग है PTI के अंदर, वो इसीलिए कि एक ग्रुप है जो चाहता है कि मज़ाहमत हो, एग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, मारधाड़ होनी चाहिए, आप बार बार अडयाला के पास जाएं चाहे आपके पास बंदे हैं नहीं। और बहुत सेन MNAs, सेनेटर्स, MPAs PTI के चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा अपना टोन डाउन करने की ज़रूरत है। तो इस डिफरेंस के अंदर वो फैसला साजी फंसी हुई है PTI की, जो बतौर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी नहीं ले पा रहे। क्योंकि जब फॉर एग्जांपल जब वो कहते हैं कि जी हम डॉक्टर से कन्विंस हैं, आप इन डॉक्टर्स की मुलाकात करवा दें इमरान खान से, तो उनकी बहन मना कर देती है। तो जब आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो बची कुची है उसमें वो कंसेंसस नहीं है, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि वो सारा ट्रिकल डाउन एक फोर्स में कर जाएगा? वो एक अनइलेक्टेड फोर्स है, वो अनरजिस्टर्ड फोर्स है, उन्हें हल्के की सियासत नहीं आती, उनको नहीं पता एस्टैब्लिशमेंट की डायनामिक्स। सवाल है, इस फोर्स का कमांडर इन चीफ कौन होगा? सुहेल अफरीदी, वो भी यही कह रहे हैं। वो बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने इसको थोड़ा डिग किया तो इस सवाल का जवाब ये आया कि शफी जान ने एक जगह कहा कि सुहेल अफरीदी होंगे, ताकि इससे फिर ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि पहले लीडरशिप नहीं है। तो फिर बैरिस्टर गौहर का क्या काम है? बाकी लीडरशिप, हाँ, बैरिस्टर गौहर का क्या, अलीमा खान साहब का क्या किरदार होगा? सो इट्स एन एब्सोल्यूट कंफ्यूजन। मुझे लगता है कि वो ट्रक की बत्ती के पीछे वाला जो टर्मिनोलॉजी है वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें अपने लोगों को इंगेज करना। आपको याद है कि उमर अयूब को लोगों ने हाथापाई शुरू कर दी थी कुछ अरसे पहले कि आप हमारे लिए कर क्या रहे हैं। तो आप मुंतखब नुमाइंदे होते हुए इमरान खान को बाहर नहीं निकाल पा रहे, और वो बेचारे जिन्होंने आपको वोट दिया वो इमरान खान को बाहर निकालेंगे? ठीक, शफा साहबा, ये गुफ्तगू आपने सुनी, इज दिस आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन? प्रेशर बहुत बिल्टअप हो गया CM के ऊपर कि आप कुछ कर नहीं रहे, धरने जो है वो पहले दिए गए, फिर अब कॉल ऑफ कर दिए गए, रास्ते भी खुल गए, लोगों ने भी बड़ा इस पे जो है वो गम गुस्से का इजहार किया, खासतौर पे KP की अवाम जो ये समझ रही थी कि जी बिला वजह हमारे रास्ते क्यों बंद कर दिए हैं। मतलब आप करें एहतजाज, ये आपका राइट है, हर डेमोक्रेटिक पार्टी का राइट होता है, बट ये जो डिसीजन है रिहाई फोर्स का, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है आपकी नज़र में? हाँ जी, मुझे लगता है कि राना साहब ने जो बात की, अब जो बतूल कह रही हैं, वो काफ़ी हद तक इट ऑल मेक सेंस। सुहेल अफरीदी बार बार अपनी तकरीरों में ये कहते रहे हैं कि देखिए मुझे ये मैंडेट दिया हुआ है कि मैंने रिहाई के लिए जो है वो
مزاحمت کرنی ہے یا رہائی کے لیے میں نے سڑکوں پر لوگوں کو لے کر آنا ہے, احتجاجی سیاست کرنی ہے. تو وہ بات تو ہمیں شروع سے پتہ تھی کہ سہیل آفریدی کو اس لیے اس پوزیشن پر لایا گیا, اور سہیل آفریدی نے اپنا بڑی حد تک مائنڈ بھی سب کو بتا چکے تھے وہ اس سے پہلے. اچھا پھر ہوا یہ کہ جب یہ صحت کا سارا معاملہ ہوا تو شروع میں تو بڑا ایک آرگینکلی مومنٹم بھی بنا کہ جہاں ہم نے دیکھا کراچی کے ملینیم مال کے باہر جو احتجاج ہوئے یا دیگر جو پاکٹس میں ہوتے رہے وہ بڑے آرگینکلی آرگنائزڈ یا ارینجڈ لگ رہے تھے. اس کے بعد پھر یہ جو کے پی کا ہوا کہ 16 مقامات پہ راستے بند ہو گئے, اور جو خوشحال گڑھ برج ہے یا جو ڈی آئی خان کا راستہ ہے یا جو ہاں جی موٹر وے ہے سارا, تو یہ سارا جو بند ہوا تو دیکھیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ احتجاج کر کیوں رہے ہیں. وہ جو عوام آرگینکلی نکلی وہ تو عمران خان کی صحت کے اوپر کنسرن شو کرنے کے لیے نکلی نا. وہ تو یہ چاہتے تھے کہ حکومت ان کو ایکسس دے میڈیکل فیسلٹیز کا, ان ڈاکٹرز کا جن سے کہ عمران خان خود مطمئن ہے. یہ لوگ کیوں نکلے تھے ان کو پتہ نہیں یہ بات سمجھ میں آئی ہوئی تھی یا نہیں آئی ہوئی تھی کہ انہوں نے الٹیمیٹ گول آبجیکٹیو اچیو کیا کرنا تھا ان دھرنوں سے یا یہ سڑکیں بند کر کے. سارے بعد میں اٹھ کے چلے گئے. میرا خیال ہے وہ تو بڑا ایک اچھا اپرچونٹی تھی, موقع تھا, وہ انہوں نے گنوا دیا. چاہے جس بھی عدالت کا کوئی فیصلہ آیا ہو, عدالتوں کے فیصلے تو اور بھی بڑے آئے ہیں نا, لیکن ہم نے دیکھا کہ کتنا انہوں نے حکومتوں نے وہ فیصلے مانے اور کتنے نہیں مانے گئے. تو خالصتاً یہی فیصلہ آپ نے ماننا تھا کہ بھائی رمضان کی برکت ہے, اور پھر اگر اسی طرح آپ نے احتجاج کرنا ہے. میں آپ کی بات سے مجھے امپریشن مل رہا ہے کہ آپ ایکچولی کے پی گورنمنٹ کو کہہ رہی ہیں کہ انہیں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا چاہیے تھا. انہوں نے یہاں پر گولی کرانے کی کوشش کی ہے نا. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے عوام کو یا لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فیصلے کیسے ہو جاتے ہیں اور کیسے کچھ فیصلے مانے جاتے ہیں اور کچھ فیصلوں کو نہیں ماننا ہوتا. یہ باتیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں اب تو. ان کو لگ رہا ہے کہ شاید یہاں پر بھی عوام بائے کر جائے گی. عوام کو بھی بڑی حد تک کلیئر ہو گیا. اگر عوام اپنے 300 سے زائد نمائندے جس میں لٹریسی ریٹ بھی کم ہے جس عوام میں, اگر وہ عوام بغیر بلے کے ڈھونڈ سکتی ہے اس کو بیلٹ پیپر کے اوپر, تو عوام بہت کچھ سمجھ چکی ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں بھی, حکومت کے بارے میں بھی, سب کچھ بڑا کلیئر ہے عوام کو. عوام نکلی تھی. اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ مطلب کیا سمجھ چکی ہے پی ٹی آئی کے بارے میں. کیا مطلب سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ایکچولی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اسکیپ روٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کہا جناب دیکھیں مطلب کورٹ کا فیصلہ آ گیا, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. دس از واٹ ہیز ہیپنڈ, یو سیئنگ دیٹ. مطلب ایک طرف تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اس چیز کے اوپر ہاتھ بندے تھے کہ اگر وہ کورٹ کا فیصلہ نہ مانتے تو ہو سکتا ہے کنٹیمپٹ کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے یا اس قسم کی کوئی چیز ہو جاتی. لیکن انہوں نے وہ کلیئرٹی دی نہیں نا لوگوں کو. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ عوام کو اب جب لگتا ہے کہ بھئی یہ اٹھ کر چلے گئے اور یہ ایک موقع تھا جس میں کہ عمران خان کو ایکسیس ٹو ہیلتھ فیسلٹیز مل سکتا تھا, وہ انہوں نے ضائع کر دیا. اب دیکھیں نا وہ رپورٹ آئی, اس کے بعد جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ آئی, وہ سارا معاملہ ہوا. کہاں ہے ڈاکٹر عمران خان کا؟ کوئی ملاقات ہوئی, کوئی بات ہوئی, بات کو کہاں سے لے کر چلے تھے اور کہاں پر آخر میں ختم کر دیا, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو مطلب جس پرپز کے لیے آپ بیٹھے تھے اگر آپ اتنا بھی نہیں اچیو کر سکے, آپ کو بیٹھے رہنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے آپ کو اپیل کرنی چاہیے تھی عدالت سے بھی. آپ کہتے ہیں کہ ہم راستے کھول دیتے ہیں لیکن ہم احتجاج کریں گے, احتجاج ہمارا پورا رائٹ ہے. آپ اس کو کنٹیسٹ تو کرتے نا. آپ یہ ضرور بتا سکتے تھے کہ دیکھیں ہم نہ 8 فروری کے الیکشن کا مینڈیٹ واپس اس وقت مانگ رہے ہیں. اس وقت تو ہماری یہ پرائیورٹی نہیں تھی نا ان کی. اس وقت تو پرائیورٹی یہ نہیں تھی کہ آپ 26 نومبر 26ویں ترمیم یا 27ویں ترمیم کو رول بیک کرائیں. اس وقت تو پرائیورٹی ان کی پوری جماعت کی, علیمہ صاحبہ کی, سی ایم کی, لوگوں کی یہ تھی کہ عمران خان کو ایکسیس ٹو ہیلتھ ملے. اگر وہ بھی یہ ان کو نہیں دلوا سکے تو پھر اس چیز کے اوپر بین کرنا کہ کوئی فورس بنے گی اور وہ فورس آ کے احتجاج کرے گی اور عمران خان کی رہائی ہو جائے گی, تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پر کوئی بڑی پالیسی نظر آتی ہے. جی بٹ صاحب بڑی نازک صورتحال ہے. یہ رہائی فورس جو ہے ابھی تک 3 لوگوں سے جو میری بات ہوئی ہے, مطلب آپ لوگ کچھ زیادہ اس سے پر امید نہیں لگتے. اور دوسری بات یہ کہ شفا صاحبہ نے کہا کہ جناب یہ سی ایم صاحب نے بھی جو ہے وہ ایک قسم کا, رانا صاحب بھی یہ فرما رہے تھے, ایک قسم کا اسکیپ روٹ ہی تھے. پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو آپ نے جو ہے ایک بیس بنا کے آپ نے کہا جی ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہم تو کرنا پڑے گا. بٹ شی ہیز اے پوائنٹ کہ جب آپ نے سب کچھ شروع کیا تھا اور جب یہ سب کچھ ختم ہوا ہے سچویشن بدلی کیا ہے, ویسی کی ویسی ہے. یہ سچویشن مزید خراب ہو گئی. دیکھیے 2 دسمبر کو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر عظمیٰ کی, ٹھیک ہے, اس کے بعد سے اب تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی. درمیان میں ایک چانس بنا کہ فیملی کا کوئی ممبر جا کے عمران خان سے ملاقات کر کے ان کی حالت دیکھ سکتا ہے. کوئی کزن, کوئی ڈاکٹر ان کا جو سجیسٹ کیا ہوا وہ ڈاکٹر چلا جائے, وہ آ کے بتا دے کہ بھئی عمران خان صاحب کی حالت ہی ہے. انہوں نے اس موقع کو بھی ضائع کر دیا. اچھا اب یہ قاسم زمان صاحب کا نام آیا تھا جی, وہ ان کے سب سے قابل اعتماد کزن بتائے جاتے ہیں. جی ایسے ہی. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو موقع تھا وہ بھی ضائع کر دیا, تو اس سے فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ کم از کم عمران خان کا فائدہ نہیں ہو رہا, کم از کم پی ٹی آئی کا فائدہ نہیں ہو رہا.
تو فائدہ اگر کسی اور کا ہو رہا ہے تو پی ٹی آئی کو اپنے ریکس میں اس کی وجہ کہ اسیسمنٹ غلط ہو رہی ہے, نہیں سچویشن کی اسیسمنٹ غلط ہے. نہیں سر, دیکھیں اگر صورتحال اصل لوگوں تک پہنچ جائے گی تو پھر جو بھی عمران خان کے چاہنے والے ہیں, جو بھی پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں, اور وہ بہت پیار کرتے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ, ان تک جب اصل صورتحال پہنچ جائے گی تو پھر علیمہ خان کی بات کون سنے گا؟ پھر ان 3 بہنوں کی جو ہر منگل کے روز کو 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے کی وہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں سارا سوشل میڈیا جو ہے ان کے اوپر فوکس کر کے بیٹھا ہوتا ہے, ایون جو الیکٹرانک میڈیا ظاہر ہے ان کو بھی فوکس کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر, کیونکہ اس طرح کی چیزیں وہاں پر ہیپننگ ہوتی ہے. تو وہ کون کرے گا بھائی؟ وہ تو دھرنا ختم ہو جائے گا. جو 10 بندے یا 2000 بندے ہیں اس بحث میں نہیں جا رہا, وہ ختم ہو جائے گا. آپریشن کے علیمہ خان صاحبہ اور بہنیں جو ہیں بیسکلی سینٹر آف اٹینشن بننے کی خاطر وہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں. جی ایگزیکٹلی, یہ میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں. جی میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ وہ خود ریلیونٹ رہنے کی کوشش ہے. سہیل افریدی صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں, جی کیا کہہ رہی ہیں شفا؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں وہ جو آپ نے ریپیٹ کیا, کیا وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ اور حکومت بھی علیمہ خان صاحبہ کو سپورٹ کر رہی ہے اس سارے معاملے میں, کہ حکومت بھی صرف کہتی ہے کہ بھائی بہنیں نہ ملیں ٹھیک ہے اور بڑا قد ہو جائے سیاسی طور پہ, اور قاسم زمان کو ملوا دو. ابھی ڈاکٹر مل لینا تو ڈاکٹر کو ملنے دیں, کیوں علیمہ کو بڑا فگر بنا رہے ہیں؟ شفا اصل بات تو یہ ہے کہ جو پینک ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ تو حکومت کو سوٹ کر رہی ہے. یہ لڑائی جھگڑا کنفیوژن میں اس کی نہیں مانوں گا, میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, میں نے اس کی بات نہیں سننی, یہ کنفیوژن تو سوٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کو. ایک اور چیز بھی سوٹ کر رہی ہے سر, یہ ساری صورتحال حکومت کو فائدہ دے رہی ہے. یہ یاد رکھیے گا وہ کیسے فائدہ دے رہی ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر عمران خان کی قید یا رہائی واحد ایشو نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایشو ہے نہیں, یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک لیڈر ہے, ان کے لیے ایک ایشو ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سارے دیگر ایشوز ہیں. لا اینڈ آرڈر کے ہیں, دہشت گردی کے معاملات ہیں, مہنگائی کے ایشوز ہیں, بے روزگاری ہے, ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں, بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا. ظاہر اتنا بڑا ملک ہے, ابھی ہمارا جو انڈیا کے ساتھ کلیش ہوا, افغانستان یہاں پہ دہشت گردی کر رہا ہے, تو اس میں اپوزیشن کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. اب اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ عمران کو رہا کرنے کے لیے فورس بنا رہی ہے, عمران خان کو ملاقات کرنے کے لیے دھرنے دے رہی ہے, عمران خان سے ملاقات کے لیے, عمران خان کی آنکھ کے لیے, یعنی وہ عمران خان سے شروع ہوتے ہیں, وہ تیرے نام سے شروع, تیرے نام پہ ختم. لیکن دیکھیے نا سر آپ بھی تو معذرت, اچھا اس سے حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے. نہیں وہ بے شک ہوتا رہے سر, وہ بے شک ہوتا رہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ان کا لیڈر ہے سر. وہ ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہونی ہے سر جی, وہ کریں. دیکھیے میری بات سنیے, یہ ضرور کریں, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا نہ کریں, لیکن میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے حکومت کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. حکومت کے راہ میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں, وہ جو کرنا چاہ رہی ہے وہ آرام سے کر رہی ہے. آپ دیکھیں اگر حکومت کو یہاں پر کوئی بھی اپوزیشن مل رہی ہے تو وہ میڈیا کی طرف سے مل رہی ہے, تھوڑی مل رہی ہے, زیادہ مل رہی ہے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن مل رہی ہے. اور وہ اپوزیشن جو جیت کے گئے میں جن کو مینڈیٹ ملا ہے کہ آپ نے اپوزیشن کرنی ہے, وہ نہیں کر رہے. پنجاب اسمبلی میں آپ چلے جائیے, آپ منصور بھائی کم از کم پچھلے 2 سال کا جو اسمبلی کا ریکارڈ ہے نا وہ اٹھا کے دیکھ لیں. 2 بجٹ تو آ چکے ہیں نا اب تک, 2 بجٹ پہ ایک کٹ موشن پہ کوئی ایک بندہ بولو اپوزیشن کا. کتنا اہم ڈاکومنٹ ہوتا ہے بجٹ, جس نے پورے سال کے ٹیکسیز ایک ایک چیز کو کرنا ہوتا ہے. سر کوئی ایک نہیں بولا کبھی. اٹھتے ہیں عمران خان, بیٹھتے ہیں عمران خان, باہر جاتے ہیں عمران خان, صرف یہ راگ ہے. اور خود پی ٹی آئی کے ایم پی ایز میرے سے, آپ سے بھی رابطے میں رہتے ہوں گے, آپ کو بھی ملتے ہوں گے, میں چونکہ اسمبلی ذرا چلا جاتا ہوں ملنے کے لیے, ذرا تھوڑی ڈائریکٹ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں, تو وہ جو بھی ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا کریں صحیح, اوپر سے حکم ہی ہے کہ اس کے علاوہ دوسری بات نہیں کرنے کی. یہ صورتحال ہے. ایک بندہ رانا آفتاب احمد خان صاحب ہیں, ایم پی ہیں, پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے, بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. وہ رانا صاحب نے شروع میں آ کے رولز اور آئین کے مطابق گفتگو کرنی شروع کی, تو ان کو شٹ اپ کہا ہے. وہ بڑا عزت دار آدمی, مطلب پریکٹیکلی ان کو اگلے اجلاس میں بلایا ہی نہیں گیا. وہ بڑا سمجھدار آدمی, وہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے. اب وہ کسی جگہ پہ ایکٹیو نہیں ہوتے. ان کو وہ لوگ نہیں چاہیے, ان کو چاہیے رولا ڈالو. آپ چونکہ شیئر کریں, پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم پی نے مجھ سے بھی رابطہ کیا, یہ ہارڈلی پچھلے 3-4 دن جب یہ دھرنے چلنے چل رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ خاص طور پہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیا ان کو ہماری انسلٹ کے آپ نے کام کے اوپر لگا دیا کہ جناب پنجاب کے ایم پی ایس کچھ نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے. ہم جتنی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں جو بھی ہے, ہم کم از کم گراؤنڈ پہ تو موجود ہیں, جتنی بھی ہے. یہاں پہ آپ استعیت کرنا ہے, ڈر ہے, کچھ بھی ہے, ہم یہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں. آپ پہلے گراؤنڈ پہ تو آئیں, کر لیں لیڈ. میں تو بلکہ سہیل افریدی صاحب کو ایک جو بات ہو رہی تھی ابھی, فرما رہی تھی بطول کے کمانڈر ان چیف وہ ہیں, میں کہنا باہروں بلاؤ بندہ, انہوں بناؤ, باہر سے بندہ بلائیں
اور اسے بنایا کمانڈر ان چیف. جو سب سے زیادہ بولتا ہے وہ احتساب نہیں رہا. نہیں اس کو بنائیں, اس کو بنائیں ان کا اے بھائی یہ رہائی فورس اور اس کا کمانڈر ان چیف وہ علاؤدین تو کر کے دکھانا ہے. وہ علاؤدین ایک اداکار ہوا کرتے تھے, رانا صاحب اچھے طریقے سے جانتے ہوگے, کافی پرانے, رانا صاحب کی جوانی کے تھے وہ علاؤدین صاحب سے زیادہ اچھی اداکاری کر رہے تھے صاحب پھلن دی. علاؤدین صاحب کا سٹائل تھا, وہ جب بات کرتے تھے سانس چڑھا ہوتا تھا. رانا صاحب یہ چونکہ نام کے حوالے سے انہوں نے کہا جنہیں عمران خان صاحب کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور بات نہیں کرنی. آج علیمہ خان صاحبہ نے ایک بیان دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ڈاکٹر کا ایکسیس دے دیں, ہاسپٹل ان کو شفٹ کر دیں, ہم جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے حوالے سے ہر قسم کی تنقید جو ہے وہ بند کر دیں گے, نام بھی نہیں ان کا لیں گے. مائی کویسچن اس کہ اگر یہی سب کچھ ہونا تھا تو آپ نے یہ جو پچھلا 2.5 سال گزار دیا اب تک جو عمران خان صاحب جیل میں تھے, یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا. اتنی مشکلات یہاں پہ آتی ہیں. ایک تو اس کا اینگل یہ ہے اس چیز کو اس طرح دیکھنے کا, اور ایک دوسرا اینگل یہ ہے کہ اب ان کی بھی بس ہو گئی ہے کہ مطلب وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ انف از انف, مطلب نہیں لیتے ہم نام, لیکن کم از کم چیزوں کو ریزالو کریں. میں کس طرح دیکھوں اس ساری سچویشن کو؟ ایک تو جو آج کی ان کی گفتگو ہے اور ان کا لہجہ اور ان کی باڈی لینگویج دیکھیں تو جو بہنوں والے ہیں نا ان کو ضرور تکلیف ہوگی. ایک بہن کی باڈی لینگویج میں جتنی بے بسی تھی, جتنی بے چارگی تھی, بھائی مجھے تو بہت تکلیف ہوئی. صاف بات جو ہے کہ ہماری سیاست اگر اس سطح پہ آ گئی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے اس میں ایک تیسری باری گیم بھی ہو کہ انہوں نے پھر ایک ایسی چیز جس کو کوشش کی جا رہی تھی کہ دب جائے پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی ہو, نام وام لے کے کہ, اور انڈائریکٹلی انہوں نے پھر بلیم گیم یا کچھ اس طرح کا کرنے کی کوشش کی ہو. تو یہ میں تو اس کو اس طرح بھی دیکھ رہا ہوں. لیکن اس ساری گفتگو کے اندر اگر انہیں یہی مقصد تھا جو وہ کہنا چاہ رہی تھی تو یہ بات انہیں پبلکلی نہ کہتی, وہ یہ بات تو وہ کنوے کر دیتی خاموشی سے. اگر وہ یہی مطلب رکھتی تھی, ایکچولی زیادہ ویلیو ہے. نہیں ویلیو نہیں, یہ تو کنٹروورسی پیدا کر دی نا انہوں نے. کیوں کہ ایک بات کہہ کے اس پہ 3 سوال آپ نے کھڑے کر دیے, 1.5 میں نے بھی کر دیا, آدھا میں نے نہیں کیا, جان کے روک لیا ہے, 1.5 ہی رکھا ہے میں نے, تو سوال کھڑے ہو گئے. اگر آپ یہی چاہ رہے تھے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ایسا اگر آپ ایسا کریں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں, تو یہ تو جب محسن نقوی نے ان کے ساتھ رابطہ کیا تھا تب وہ نے کنوے کر دی تھی. نہیں تب سچویشن یہ نہیں تھی نا, اب سچویشن دھرنے بھی ختم ہو گئے, ایک دوسرے کے فون بلاک کر دیے انہوں نے. کیا مجھے تو نہیں اطلاع کہ انہوں نے فون بلاک کر دیے ایک دوسرے کے, ابھی بھی رابطے تو برقرار ہیں. محسن نقوی کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ کا تو رابطہ نہیں ہے. کیوں نہیں, کسی کے تھرو ہے. تو بھائی جس کے تھرو بھی ہے تو صحیح نا, رابطے تو بند نہیں ہوئے. محسن نقوی صاحب کسی کا نمبر نہیں بلاک کرتے. نہیں اچھی بات ہے, ان کی مہربانی ہے اگر وہ نہیں کرتے, لیکن یہ کہ میرے تو خیر بلاک نہیں کیا وہ, میں جھوٹ بولوں, لیکن جواب بھی نہیں دیتے وہ, چلے ان کی مرضی ہے, میں بھی کون سا سوال کرتا ہوں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ چیز اگر وہ یہی چاہ رہی تھی سنجیدگی سے تو پھر اس کو بجائے میڈیا میں بات کرنے کے وہ خاموشی سے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا چلے پھر ایسا کرنے. نہیں آپ کو اعتراض کیا میڈیا کے اوپر بات کرنے پہ کیا اعتراض ہے؟ میرا یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے وہ اس معاملے میں اس طرح سنجیدہ نہیں ہے جیسے ہم لے رہے ہیں. اچھا, کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نام نہیں لیں گے. یہ ایک سارکاسٹک کامنٹ تھا آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کسی چیز کو پھر ایک دفعہ مینشن کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا, سچویشن کے حوالے سے نا وہ مینشن کرنے کی کوشش کی ہے. میں ذاتی طور پہ میری رائے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہوں, لیکن آج ان کی باڈی لینگویج جو تھی نا, نہ وہ اگریسو تھی, نہ ان کے اندر وہ کارڈ تھی, وہ ایک بڑی سبمیسو سی, بڑی ایک دل گرفتہ سی. ان کی آواز یا تو روزہ لگ رہا ہوگا انہیں, ہو سکتا ہے کہ روزے کی وجہ سے ایسے ہو, لیکن وہ انرجی وہ والی نہیں تھی جو ان میں عموماً ہوتی. میں بطول یہ رانا صاحب جو فرما رہے ہیں, میں ایک انالیسز, یہ جو تینوں بہنیں ہیں میں ان کے حوالے سے میں نے ان کو بڑا ڈیپلی میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا ہے, ان کے مختلف تقریریں, پریس ٹاکس وغیرہ, خاص طور پہ جو پرسوں انہوں نے رات کو کی, تینوں بہنوں نے کھڑے ہو کے اس وقت جو گفتگو کی. اب مجھے مطلب جرنلزم میں تقریباً 19 سال ہو گئے ہیں, میں ہمیشہ جو پولیٹیشین ہوتا ہے نا وہ میڈیا کے سامنے, کیمرے کے آگے, تقریروں کے اندر کیا باڈی لینگویج, الفاظ کا چناؤ کس طرح کرتا ہے. عمران خان صاحب جس طرح ایک بہت اچھے اوریٹر ہیں, آئی واز ایکچولی اسیسنگ دیٹ. اب مجھے ایک فیل ہو رہا تھا کہ ایک یہاں پہ نا ٹپکل ایک جو ہاؤس وائف ہیں is trying to turn into a politician, which is not. مطلب اس میں غلط جملے استعمال ہو رہے تھے, میڈیا ہینڈلنگ صحیح نہیں ہوتے, تم چپ کرو, تم بولو, مطلب you don't interact with the media like that. سو مجھے یہ فیل ہو رہا ہے جیسے ہر ہفتے نا ان کا ایک نیا پلان بنتا ہے, اینڈ دے ڈیسائیڈ کہ اچھا اس مرتبہ نا اس ہفتے ہم یہ والا پلان کرتے ہیں, اگلے ہفتے کچھ اور پلان کرتے ہیں. اب جس طرح رانا صاحب بھی, وہ تو ہم سے بھی سینئر جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ, لیکن وہ بھی 100% شیور نہیں ہے کہ ایکچولی علیمہ خان صاحبہ نے یہ جو آج بات کی ہے کہ جی اچھا جی ہم نام نہیں لیتے, ہم ہمارا ایکسیس دے دیں,
हमें समझ नहीं आ रही कि डिड शी एक्चुअली मीन इट या एक्चुअली एक डील ऑफर की है उन्होंने एक्चुअली खुद ये लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा मैं डील ऑफर करती हूं, मैं डील ऑफर भाई अगर आपने डील ही ऑफर करनी थी ये डील आप 1.5 साल पहले कर लेती, बिल्कुल मंसूर, या खामोशी से कर लेती, व्हाटएवर। हाँ। बिल्कुल, और ये दोनों स्ट्रैटेजीज ठीक है कि अगर आप पब्लिकली कहते हैं तो भी इसका फायदा है आपको, अगर आप ऑफ द रेकॉर्ड कहते हैं तो भी इसका फायदा है। और ये जो आपने कहा है ना कि फैमिली टर्न पॉलिटिशियन, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रही हूँ कि वन ऑफ द पीटीआई सेनेटर टोल्ड मी, और मैं ये इन्फॉर्मेशन इससे पहले मैंने शेयर नहीं की, कि उन्होंने ये कहा कि जो इस वक्त अलीमा खान के मसाइल हैं पीटीआई में, ये वैसे ही हैं जैसे रेहाम खान के मसाइल थे when it comes to political ambitions. अच्छा, being politically ambitious. I hope you're getting my point. कि आपको एक स्पेस मिले क्योंकि उनके बेटे हैं, तो अगर अब अलीमा खान पॉलिटिकली स्ट्रांग होती है तो उनकी फैमिली को भी आगे जाके एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये दिस वाज द सेंस इट वाज कन्वेड टू तहरीक इंसाफ के चंद लोगों को इस बात का शक है कि अलीमा खान साहिबा बेसिकली अपना पॉलिटिकल फ्यूचर बना रही है। बिल्कुल, और बिल्कुल इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर वो कोई ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश करती हैं कि हम आपका नाम नहीं लेंगे लेकिन हम इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, तो इसकी मैं नफी इस तरह से करूँगी क्योंकि मंसूर हम सभी इंटरेक्ट करते हैं और हम सब सेंस कर पाते हैं कि इंस्टीट्यूशन भी कैसे अप्रोच करता है। तो इंस्टीट्यूशन में जो लोग हैं, मेरा ख्याल है कि वो ये सोचते हैं कि इट इज़ ऑलवेज अबाउट दी इंस्टीट्यूशन नॉट दी इंडिविजुअल्स। तो अगर अलीमा खान ने ऑफर कर भी दिया ना तो वैसे भी इससे कोई इंप्रेस नहीं होगा। तो इट इज आपको ओवरऑल अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। बल्कि इमरान खान के हवाले से आई एम सॉरी, ये प्योरली पॉलिटिकल एक इशू है, और आप भी एक जगह मौजूद थे जब हमने ये सवाल किया कि जी अगर आपको तो एतराज़ी तो कि ये सियासी जमातों के फैसले हैं, वो अगर आज उन्हें लीव दे तो हमें इससे क्या गर्ज देते हैं या नहीं देते। और अब आपकी इस बात के बाद तो हो सकता है अगर हॉस्पिटल शिफ्ट करना भी होगा तो नहीं करेंगे। नहीं, मैं फिर वापस ले लेना, आपने तो कह दिया। नहीं, मैंने अपने अल्फाज वापस लिए, मैं चाहता हूँ कि वो हॉस्पिटल जाए। आई जस्ट वांट टू ऐड दिस शॉर्टली कि अलीमा खान इतनी वेल कनेक्टेड है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कि उन्होंने बहुत जगहों पे अपने लिए स्पेस भी ली है, चाहे वो अडियाला से जल्दी निकलने की मद में हो, चाहे वो वाटर कैनन के अटैक से बचने की मद में हो, तो ये कनेक्शन सबके होते हैं। मुकदमात में गिरफ्तार ना होने की हो, चाहे उनके बेटों के मुकदमे जो जमानतें हैं वो होने में, तो ये उनके कनेक्शंस हैं, तो वो शी कैन लिव विद बाय हर कनेक्शंस। लेकिन अगर वो ये कहें कि ये बिल्कुल प्योरली इमरान खान के लिए कर रहे हैं तो ये सही बात नहीं है। और मैं सिर्फ इसमें 2 पॉइंट्स ऐड करना चाह रही हूँ। अभी हम बात कर रहे थे कि लीड कौन करेगा। देखिए मंसूर, जो अचकज़ई साहब की अपॉइंटमेंट हुई है वो नवाज शरीफ की वजह से हुई है, क्योंकि नवाज शरीफ और अचकज़ई साहब का एक बहुत पुराना पॉलिटिकल ताल्लुक है। अचकज़ई साहब ने जब भी ये बात की इमरान खान की सेहत की तो उन्होंने डिप्लोमेटिकली की है। आपको याद है उन्होंने कहा था कि जितना उनकी सेहत पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उतनी बात नहीं है, एंड द अदर डे वी आर सेइंग कि भाई हम लोग मुल्क बंद कर देंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आपका जो बिल्कुल, तो ये वो अपनी स्ट्रैटेजी को लेके आगे चल रहे हैं और सोहेल अफरीदी अपनी स्ट्रैटेजी को लेके चल रहे हैं, और 2 अलग अलग स्ट्रैटेजी हैं। और आखिरी कमेंट ये कि जो सोहेल अफरीदी साहब है, जब उनकी सिक्योरिटी को लेके उनकी रिसेंट मीटिंग्स हुई थी तो उसके बाद वो इस बात पे कन्विंस हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि वो गुड बुक्स में रहें। किसकी? एस्टैब्लिशमेंट की। सो ही इज प्लेइंग ऑन बोथ साइड्स। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से शिफा साहबा, ये इस सारे मामले में आखिर फिर बचा कौन है? अकॉर्डिंग टू बतूल, अलीमा खान साहबा के भी एस्टैब्लिशमेंट में कनेक्शंस हैं। आज उन्होंने ये कमेंट भी दिया, डील भी उन्होंने ऑफर की। सोहेल अफरीदी साहब के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन होते हुए भी चेयरमैन लगते नहीं हैं, मतलब पार्टी में हार्डली कोई उनकी सुन रहा है। सलमान अकरम राजा इज ऑलरेडी टीम अलीमा खान साहबा। तो फिर आखिर सही स्ट्रैटेजी के तौर पे इमरान खान साहब के लिए प्रॉपरली लीड कर कौन रहा है? यहाँ तो लग रहा है सबके अपने अपने एम्बिशंस हैं। जी, मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी कि अलीमा खान साहिबा का एम्बिशन है। देखें, इमरान खान की पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है अलीमा खान साहिबा को रीड करने से पहले। इमरान खान का हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि मैं मौरूसी सियासत नहीं करता। इस वक्त भी जब उन्होंने अपनी टीम के ऊपर बैंक करना शुरू किया और उनको ये समझ में आई कि टीम तो डिलीवर नहीं कर सक रही, तो फिर बहनें मैदान में आ गई। टीम, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी टीम को आजमाया नहीं और टीम बड़ा डिलीवर कर रही थी और उसके ऊपर उन्होंने अपनी बहनों को लाकर मुसल्लत कर लिया। टीम वाज इनइफेक्टिव टेक्निकली। तो जब टीम नहीं डिलीवर कर सकी, अपने बड़े बड़े सूरमा लीडर टूट के जाते रहे, कभी आईपीपी, कभी कहाँ तो कभी कहाँ, तो उसके बाद फिर बहनों ने आना था मैदान में और दैट वाज द ओनली पर्सन लेफ्ट फॉर हिम टू टॉक, मतलब फॉर हिम टू टॉक टू मीडिया एंड एवरीबडी। क्योंकि ये भी जहन में रखें कि अगर बुशरा बीबी भी बाहर होती और वो भी ये काम कर रही होती तो हम आज उनका भी रोल डिस्कस कर रहे होते। इमरान खान जब भी बाहर निकला, आप ये भूल जाएं कि उनकी बहन, उनका बेटा, उनकी बीवी, उनका चाचा, उनका ताया सियासत में उस प्रोमिनेंस पर आएगा जिस प्रोमिनेंस पर वो खुद हैं, ना वो उसको खुद कभी इनकरेज करेंगे। ये तो हो गई पहली उनकी जो एक सोच है जो हमेशा से वो उन्होंने बड़ी स्ट्रांगली हेल्ड की हुई है। दूसरी चीज ये कि अलीमा खान साहिबा का जो बयान आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि
جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ باڈی لینگویج بڑی ایک طرح سے ہمت ہارنے والی ایک تھی، وہ یقینی طور پہ ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہن ہے اور ظاہر ہے کہ وہ خود اتنی فرسٹریٹ ہو گئی ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہاں پر کچھ نہیں ہو رہا، تو لیٹس ٹرائی انادر اسٹریٹجی. اور اس کو میں ایک اس اسٹریٹجی کے طور پر دیکھتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا وارفیئر میں ایک چیز ہوتی ہے ریٹریٹ کر جانا. جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگلا جو ہے وہ اسٹرانگ ہو کر آ رہا ہے، یا جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پر یہ اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی ہے، اس راستے سے جا کر دشمن کے اوپر حملہ کرنا ٹھیک شاید نہ ہو، تو راستہ بدل کے دوسری طرف سے چلے جاتے ہیں. تو وہ علیمہ صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ مجھے لگتا ہے پولیٹیکلی ریٹریٹ کیا ہے. خان کا موقف جو پہلے دن سے اس تحریک کے شروع ہونے پہ تھا آج بھی وہی ہے. اس بات کی تصدیق تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کر دی. اچھا، جب رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 2 دفعہ ڈیلیں آفر ہوئی اور انہوں نے لینے سے انکار کر دی، تو وہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان نے ڈیل مانگی تھی اور ہم نے اس کو یہ آفر کر دی. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو ہم نے ڈیل آفر کی 2 دفعہ اور اس نے لینے سے انکار کر دی. اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ اور ایسی چیزیں مانگ رہا تھا جو ہمارے لیے ماننا پاسبل نہیں ہے. تو وہ عمران خان آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا مانگ رہے ہوں گے؟ وہی انہی باتوں پہ ہوں گے، پرانی باتوں پہ. جس بات سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی تھی وہ عمران خان شاید آج بھی انہی باتوں پہ کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے نہ علاج ہے، نہ ڈیل ہے، نہ ڈھیل ہے، نہ NRO ہے. اور ایک اور چیز جو پچھلے دنوں گورنمنٹ نے بڑی افیکٹولی کی ہے، میں کل بھی ایک پروگرام پہ کہہ رہی تھی کہ گورنمنٹ نے اور دیگر جو بھی ہمارے نیوز کے سورسز تھے انہوں نے اتنے افیکٹولی انفارمیشن باہر نکالی کہ اس دوران جب PTI یہ دھرنے ورنے دے رہی تھی تو شدید ایک کیوس تھا اور انفارمیشن اوور لوڈ تھا. اور انفارمیشن اوور لوڈ ہوتے ہوئے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کسی کو کہ کون کیا بات کر رہا ہے، حکومت کیا کہہ رہی ہے، کون سا وزیر ہے. وزیروں نے بھی دھڑا دھڑ پریس کانفرنسیں شروع کر دی. ادھر PTI والوں کے الگ الگ کیمپس بنے ہوئے ہیں. علیمہ صاحبہ اور سلمان اکرم ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ وہ ایک سائڈ پہ نظر آئے. سہیل آفریدی الگ تھے، پارلیمنٹیرینز الگ تھے، وہ الگ رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں مل رہا. سہیل آفریدی الگ سڑکوں پہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو یہاں پر پالیٹکس اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کو تھوڑا سا ریٹریٹ کر بھی جانے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ ہے، ایز لانگ ایز آپ کے مائنڈ میں گول کلیئر ہو. جیسے میں نے پہلے جواب میں کہا تھا کہ اگر گول یہ تھا کہ عمران خان کو میڈیکل فیسلٹی دلانی ہے تو پھر آپ کو ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں 2 قدم پیچھے بھی ہٹ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے تھوڑا سا پیچھے بھی چلے جائیں آپ، کل واپس عمران خان جب باہر نکلے گا وہ یہی بات کرے گا. آپ کی بات سننے کے بعد آپ کے خیال میں اگر کوئی ڈیل ہونی بھی تھی وہ بھی ختم ہوگی، کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ 2 قدم پیچھے ہٹ کے واپس بھی 2 قدم آئے جا سکتے ہیں، تو پھر تو اگلا مانے گا بھی نہیں آپ کی بات. ہاں ایسا ہی ہے، یہ سیاست میں یہی ہوتا ہے. پاکستان کی اگر کرنٹلی ابھی بھی ہم حکومت کی بھی سیاست دیکھیں تو حکومت بھی تو یہی کرتی ہے. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں، اس کے بعد پھر اگلے جو 2 وزیر ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے میڈیا کے اوپر، جو کہتے ہیں عمران خان کو 9 مئی میں بھی سزا دیں گے، اس میں بھی دیں گے، اس میں بھی دیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے. تو ایک طرف وزیر اعظم گڈ کاپ ہیں اور دوسری طرف جو وزراء اعظم ہیں وہ بیڈ کاپ ہیں. تو یہ تو چلتا ہے سیاست میں. پاکستان کی سیاست میں ویسے ہی کوئی اصول اور قوانین اور قواعد و ضوابط تو ہیں کوئی نہیں. عمران خان البتہ فیئر پلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس میں وہ مجھے لگتا ہے کہ ناکام ہوئے ہیں. پاکستان میں فیئر پلے انفیئر مینز یوز کیے بغیر آپ سیاست نہیں کر سکتے. ٹھیک بٹ صاحب، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے یہ جو کنٹروورسی ایک سٹارٹ ہوئی ہے، فیصل واٹا صاحب نے آج بڑا ان کو کہا کہ جناب یہ کس نے ڈیل آفر کی ہے، کوئی ڈیل شیل آفر نہیں ہے. تارڑ صاحب نے بھی ایکچولی ٹویٹ کیا، انہوں نے بھی کہا جی کوئی ڈیل آفر نہیں. تو رانا صاحب کیوں اس طرح کی بات کریں گے؟ اس کا مطلب ہے پھر کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے عمران خان صاحب کو، 2 دفعہ ہوئی ہے. اچھا، میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ عطا تارڑ صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. رانا صاحب کی انفارمیشن اپنی ہوگی، ظاہر ہے وہ وزیر ہیں. اب میں ان کو یہ نہیں، ایک جرنلسٹ ہوتے ہوئے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے پاس انفارمیشن نہیں. لیکن میری اپنی انفارمیشن یہ ہے کہ کبھی بھی عمران احمد خان نیازی، ولد کرام اللہ خان نیازی، حال مقیم اڈیالہ جیل کو کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی. اچھا نیور. یہ ساری باتیں ہیں، یہ سارے اپنے پاس سے لگائے ہوئے آئیڈیاز ہیں جو بتائے گئے. اور ہمارے بڑے سینئر اینکرز ہیں. کس طرح کہہ سکتے ہیں سر؟ نہیں سر، وہ دیکھیے ان کی اپنی انفارمیشن ہوگی، میں ان کو تو نہیں کہہ رہا، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کبھی کوئی آفر نہیں ہوئی. جب آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال، شاید اس سے پہلے نومبر 2024 میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ جی عمران خان کو آفر ہوئی کہ آپ وہ ایک ریسٹ ہاؤس میں چلے جائیں اور وہاں سے پھر بنی کلے چلے جائیں. لیکن عمران خان نے انکار کر دیا. ٹھیک، کہ گفتگو ہوئی تھی، بڑی اوپنلی یہ بات کی گئی تھی. اس کے بعد علی مین گنڈا پور صاحب نے یہ ایک خود سے بیان جاری کیا کہ جناب یہ آفر نہیں ہوئی تھی، یہ میری تجویز تھی. اب علی مین گنڈا پور جو ہے وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ حالات کے مطابق چیزوں کو چینج کرتے ہیں. اور جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ تو بہت بڑی لوگوں کی گفتگو ہو رہی ہے نا، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی سابق وزیراعظم. یہ تو بہت ہائی لیول پہ بات ہے نا. اگر لاہور کے اندر دھرنا دے کے بیٹھے ہو نا، جیسے یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے شاید کوئی سرکاری ملازمین، ان کے ساتھ بھی سر DC لیول کے اوپر مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں.
مذاکرات تو ہر ایک کے ساتھ کرتے ہیں، یہ تو جو ہے پہلا اصول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مذاکرات تو چل دیں گے، لیکن اس میں کسی جگہ پر یہ بات نہیں آئی کہ عمران خان کو رہا کر دینا، کسی جگہ پہ نہیں، نہ کسی نے آفر کی ہے، نہ کسی نے یہ بات ڈسکس ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں بیٹھ کے گفتگو کریں، لیگل ایشوز پہ بات کریں، آپ کے جو معاملات ہیں، یہ جو قومی اسمبلی کے اندر ایشوز ہیں اس پہ بات کریں۔ آپ یہ کہیں کہ رہا کرنا ہے، وہ عدالتوں نے کرنا ہے، وہ ہم نے نہیں کرنا۔ بہت شکریہ گوہر بٹ صاحب، شفا یوسف زئی صاحبہ، اسحاق رانا صاحب اور بطول راجپوت صاحبہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جہاں تک ڈیلوں کی بات ہو رہی ہے تو پروگرام کے آخر میں ایک میں خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے رانا ثناء اللہ صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ جناب 2 دفعہ ڈیل آفر ہوئی لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک ایسی سٹوری ہے جس کا گواہ میں خود ہوں اور میں خود اس کے اندر انوالو تھا۔ ایک سینئر سیاستدان آج سے تقریباً کوئی 1 سال پہلے میرے پاس تشریف لے کر آئے اور مجھ سے خود انہوں نے میرے گھر پہ ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، میں نے ان کو ہوسٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں عمران خان صاحب کے لیے ایک ڈیل چاہتا ہوں اور آپ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کریں اور موجودہ حکومت سے آپ رابطہ کریں، اور نام نواز شریف صاحب کا لیا گیا کہ جناب نواز شریف صاحب تک یہ پیغام جو ہے پہنچائیں۔ میں نے ان سے کہا جی نواز شریف صاحب تک تو ایکسیس شاید مجھے نہ مل سکے، لیکن ہاں میں ان کے کسی قریبی شخصیت سے جو ہے میں ملاقات کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ ان سے کہیے کہ چیزوں کو آئیں بیٹھ کے ریزالو کرتے ہیں اور آپ اپنی ڈیمانڈ لسٹ آف ڈیمانڈز بتائیے آپ کی کیا ہیں۔ میں نے کہا جی ظاہری بات ہے، یہ کہا جائے گا آپ خاموشی اختیار کر لیں، زیادہ تنقید مت کریں، ایک جگہ تک کنفائن۔ انہوں نے کہا جی یہ ساری چیزیں میں منوا سکتا ہوں، میں یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب سے منوا لوں گا، آپ یہ پیغام لے کے جو ہے وہ حکومتی سرکل کے اندر کہیں پہ جائیے اور جا کے بات کیجیے۔ میں اس کے بعد یہ پیغام لے کے نواز شریف صاحب کی بہت قریبی ایک شخصیت ہیں، میں ان سے ملنے کے لیے گیا، میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو نام بھی بتایا اس شخصیت کا کہ جناب ان کا پیغام ہے جو آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں، تو یہ پیغام آپ نواز شریف صاحب تک پہنچا دیں۔ اس شخصیت نے یہ کہا کہ جناب یہ چیزیں صرف تب امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی ایک ڈیمانڈ یہ بھی تھی کہ مجھے جیل میں میری 1-on-1 ملاقات جو ہے وہ خان صاحب سے کروائی جائے، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ساری چیزیں میں خان صاحب سے منوا لوں گا کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی بہت ہی قریبی شخصیت ہیں۔ جب میں نے حکومتی شخصیت سے یہ سارا میں نے ذکر کیا تو اس موقع کے اوپر انہوں نے مجھے سب سے پہلے کہا کہ جی پہلے TORs بنیں گے، پہلے خاموشی اختیار کی جائے گی، یہ گولہ باری جو ہے یہ پہلے بند ہوگی، تب ہمیں اعتماد آئے گا کہ ہاں جی واقعی کوئی معاملہ سیریس ہو سکتا ہے، لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا ہم اس بارے میں کسی قسم کی کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اور وہ معاملہ وہیں پہ اسی ملاقات کے اندر وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اب مجھے نہیں پتا آپ اسے ڈیل کا نام کہیں گے، ڈیل مانگنے کی آفر کہیں گے، ڈیل دینے کی آفر کہیں گے، واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ، لیکن اس میں چونکہ میں خود بھی انوالو تھا اس لیے آج شاید ہو سکتا ہے میں پہلی دفعہ یہ خبر جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پروگرام سے اب تک اتنا ہی، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔